अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अरे सूफिया ने तो यहां तक फरमाया कि दो सहाबी ऐसे हैं जो नबी के हाथों पर कलमा पढ़ने से पहले भी मुसलमान ही थे। दो सहाबी, इन्हें याद रखना जिंदगी भर। ये दो कौन हैं? तो फरमाते एक सैयदना सिद्दीक अकबर हैं और दूसरा मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। कि ये दो नबी के सारे सहाबा में ये दो ऐसे हैं कि जिन्होंने नबी के हाथों पर कलमा पढ़ने से पहले भी जो मोमिन ही थे, मुसलमान ही थे। अब ये कैसे, ये भी एक्सप्लेन कर दूं। आप जानते हैं कि जब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र तकरीबन 6-7 साल की थी, तो उसी उम्र में मेरे नबी ने उन्हें अपने चचा अबू तालिब से गोद ले लिया था। अब 6-7 साल का बच्चा बालिग होता है कि नाबालिग होता है? जी अच्छा, 6-7 साल का नाबालिग बच्चा अगर कोई ऐसा काम कर बैठे जिसको शरीयत ने हराम करार दिया, अगर कोई ऐसा बच्चा वो काम कर बैठे जो बच्चा नाबालिग है, तो क्या अल्लाह उसकी पकड़ फरमाएगा? अभी उस पर शरीयत की कैद नहीं है, अभी नाबालिग है, बच्चा है। अगर उसने कोई ऐसा काम कर लिया तो उसकी पकड़ नहीं है। अभी शरीयत के अहकाम उस पर लागू नहीं होते, अभी उस पर नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, अभी ज़कात फर्ज नहीं, हज फर्ज नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मौलाए कायनात अभी 6-7 साल की उम्र के थे। मेरे नबी ने गोद ले लिया तो पता चला कि जब बालिग हुए, जब जवान हुए तो नबी की निगाहों के सामने हुए, परवान चढ़े तो नबी के घर में हुए, चढ़े नबी के सामने चढ़े, तो क्या कभी उन्होंने कुफ्र शिर्क किया होगा? किसी बुत का कभी सजदा किया होगा? नहीं। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। और सिद्दीक अकबर कैसे, ये भी सुन ले। एक मर्तबा मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर से कहा, अबू बकर, हमने तुम्हारी जवानी देखी है, हमने तुम्हें मक्के में देखा है, हमने तुम्हें मदीने में देखा है, हमने तुम्हें हिजरत की रात देखा है, हमने तुम्हें कार की तन्हाइयों में देखा है, हमने तुम्हें मक्के और मदीने के बाजारों में देखा है, हमने तुम्हें मैदान जंग में भी देखा है, लेकिन अबू बकर हमने तुम्हारा बचपन नहीं देखा। जरा अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताओ, अपने बचपन की कोई बात बता दो। अक्सर ऐसा होता है, बुजुर्गों के बचपन की तारीख किताबों में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह कि एक आदमी के वाकयात उसी वक्त लिखे जाते हैं जब वो मशहूर हो जाता है। बचपने के वाकयात कौन लिखेगा? किसको पता है कि आगे चलकर वली बनेगा, सूफी बनेगा, कुतुब बनेगा, दरवेश बनेगा? किसको पता? तो बचपन के वाकयात अक्सर बुजुर्गों के नहीं मिलते हैं। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, मेरे नबी ने कहा, बताओ अपने बचपन की कोई बात बताओ। अब यहां पर एक बात सुन लें, नबी खुद ख्वाहिश जाहिर करते हैं, अबू बकर अपने बचपन की बात हमें बताओ। पता चला अबू बकर का जिक्र सुनना मेरे नबी की सुन्नते मुबारका है। मेरे नबी को पसंद है कि अबू बकर के बारे में कुछ बताया जाए। अब बताइए, जब अबू बकर नबी की महफिल में अपना बचपन बयान करते हैं, नबी की मौजूदगी में अबू बकर का बचपन बयान करना जायज है, तो 12 रबीउल अव्वल को नबी का बचपन भी बयान करना जायज है। मेरे नबी ने कहा, अबू बकर बचपन का कोई वाकया बताओ। सिद्दीक अकबर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 4 साल का था। कितने साल का? 4 साल का। एक दिन पता नहीं मेरे वालिद अबू काफा को क्या सूझी, मेरी उंगली पकड़कर मुझे मक्के के बुत खाने में ले गए, जो सबसे बड़ा टेंपल था मक्के का, वहां ले गए। उसमें अलग अलग रंग के, अलग अलग किस्म के बुत मौजूद थे। मिट्टी का भी था, पत्थर का भी था, लोहे का भी था, पीतल का भी था, तांबे का भी था, चांदी का भी था, सोने का भी था। लाइन से बुत खड़े थे। मेरे वालिद ने मेरा तारुफ करवाया, अबू बकर बेटा, रोजी चाहिए तो इससे मांगा करो, बारिश चाहिए तो इससे मांगो, सफर पर जाना हो तो हिफाजत के लिए इससे दुआ मांगना, अगर बीमार हो जाओ तो इससे दुआ मांगना। यानी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग उन्होंने बुत बना रखे थे। जैसे हर मुल्क की गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये रेलवे मिनिस्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो मक्के वालों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग बुतों को बांट रखी थी कि ये फला काम करेगा, ये फला काम करेगा, ये फला काम करेगा। अबू बकर कभी कभी यहां आया करो, बड़े हो गए, आकर इनसे भी दुआएं मांगा करो, इनका भी सजदा किया करो। अब सिद्दीक अकबर की उम्र कितनी थी जी?
اور والد ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے، ابھی میرے نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر صدیق اکبر کی عمر 4 سال ہے تو رسول اللہ کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ میں نے بتایا نا 2 سال کا فرق ہے، کتنی عمر رہی ہوگی؟ 6 سال کی۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ ابو قحافہ، اب جو اصل بات بتانا ہے، والدین بھی سن لے، بچے بھی سن لے، ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے، 4 سال کے بیٹے کو بت خانے میں لے کر آئے، کیا بڑے ہو گئے ہو، بتوں کے سامنے آؤ، سجدہ کیا کرو، ان سے دعائیں مانگا کرو، سر جھکایا کرو۔ آپ بتائیے 4 سال کے بیٹے کو ابو قحافہ بت خانے میں لے کر جائیں، اور آج ہم 10 سال کے بچوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے لے کر نہیں جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بڑا ہو جائے گا تو خود ہی پڑھنے لگ جائے گا، ابھی تو بچہ ہے، سمجھدار ہو جائے گا تو خود ہی کرنے لگے گا۔ اسی مہینے میں مخدوم ماہمی کی تاریخ بھی گزری، ابھی ماہیم میں آپ کا عرس پاک منایا جا رہا ہے۔ روزانہ ڈھول دھماکوں کے ساتھ، روزانہ گلی محلے کے آوارہ نوجوان لڑکے، داڑھی منڈے، چرسی گنجیڑی شرابی صندل لے کر نکل رہے ہیں۔ ماہیم میں عرس پاک منایا جا رہا ہے مخدوم ماہمی کا۔ مخدوم ماہمی فرماتے ہیں میں 7 سال کا تھا، مجھے ماہیم کی وہ مسجد آج بھی یاد ہے، میرے والد میری انگلی پکڑ کر جس مسجد میں مجھے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ آپ سوچیں یوں ہی کوئی ماوا زردہ گٹکا کھاتے کھاتے ولی نہیں بن جاتا ہے۔ کیا سمجھا ہم نے؟ حقہ پینے سے ولایت ملتی ہے، قوالی سننے سے ولایت ملتی ہے، کہیں سے خلافت مل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے، چند کتابیں پڑھ لینے سے بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، کھانے پینے سے، رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے ولی نہیں بنتا، جب بندہ اپنے نفس کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے تب اللہ اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اب تو چرسی گنجیڑی بھی بابا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو سٹے کا نمبر بتانے والے جواری بھی، اب تو سود خور بھی خلیفہ بنے بیٹھے، سجادہ نشین بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، 4 سال کے بیٹے کو بت خانے میں لے گئے، کہا کبھی کبھی آیا کرو، سجدہ کیا کرو۔ اس کے بعد صدیق اکبر عرض کرتے میرے والد خود آگے چلے گئے، اپنی حاجت کے مطابق اگلے بت کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں جہاں کھڑا تھا سامنے مٹی کا بت تھا، میں نے اس مٹی کے بت سے کہا کہ اے مٹی کے بت، مکے والوں نے تجھے خدا بنا رکھا ہے، مکے والے تجھے خدا سمجھتے ہیں، کیا تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے؟ اگر تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے تو چل میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دے۔ عرض کرتے بے جان پتھر کا بت کیا جواب دیتا، خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو پانی پلا دے، چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے کہا اچھا چل مجھے نیا جوڑا دلا دے، نیا کپڑا دلا دے، خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا مجھے چپل ہی دلا دے، کچھ نہیں کر سکتا تو چپل دلا دے، خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ میں نے زمین پر پڑا ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر کہا کہ اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اپنے آپ کو بچا، یہ پتھر میں تجھے مارنے جاتا ہوں، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ کہہ کر میں نے پتھر اس کی طرف پھینکا۔ اب 4 سال کا بچہ پتھر پھینکے گا تو کتنی طاقت سے پھینکے گا؟ کہتے پتھر جا کر لگا، اس کی ناک ٹوٹ گئی، پتھر کے ساتھ ناک زمین پر آ کر گری۔ میں نے کہا تو میرے لیے بھی کچھ نہیں کرتا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں کرتا، پھر خدا کس بات کا بنا بیٹھا؟ ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے پتھر پھر اٹھایا، جب دوبارہ پتھر اٹھایا تو پتھر کی آواز کو سن کر میرے والد ابو قحافہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے بت کی ناک کو دیکھا ٹوٹی تھی، ہاتھ میں میرے پتھر تھا، ہاتھ سے جھٹکا پتھر کو گرایا اور میرا کان پکڑ کر گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر میری والدہ فاطمہ سے کہتے ہیں تیرے لاڑ پیار نے اس کو بگاڑ دیا، یہ تو اچھا ہوا بت خانے میں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا، اگر کسی نے اس کو پتھر مارتا ہوا دیکھ لیا ہوتا نا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ جانتی ہے تو نے کیا کیا اس نے؟ آج اس نے پتھر مار کر بت کی ناک توڑ دی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو بتا میں کیا جواب دیتا؟ یا تو اس کو سمجھا یا تو میں اپنے طریقے سے اس کو سمجھاؤں گا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں جب میرے والد نے غصے میں یہ بات کہی تو میری ماں کہنے لگی تمہیں کیا ضرورت تھی اس کو بت خانے میں لے جانے کی، تمہیں جانا تھا چلے جاتے، اسے لے کر کیوں گئے؟ ایک بات میں جو ہمیشہ بتانا چاہتی تھی آج تک نہیں بتائی، آج بتا دیتی ہوں۔ یہ بچہ جب میرے شکم میں تھا نا، یعنی میں جب پریگننٹ تھی، اس وقت ہر رات نورانی چہرے والے بزرگ میرے خواب میں آتے تھے، ہر آنے والا مجھے خوشخبری دیتا، مبارکباد دیتا، بشارت دیتا، ہر آنے والا کہتا تھا فاطمہ
تیرے شکم میں پلنے والا بچہ دنیا کا معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کے ہاتھوں پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نبی آخر الزماں کا ساتھی بننے والا ہے، اور یہ اسلام کا خلیفہ اول بننے والا ہے۔ اسے کبھی کفر کی طرف مت لے جانا، اسے کبھی بت خانے میں مت لے جانا۔ میں ہمیشہ بتانا چاہتی تھی، آج تک میں نے بتایا نہیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، جب یہ میرے شکم میں تھا، میں کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو یہ میرے پیٹ میں ایسے اکڑ جاتا تھا، ایسے اکڑ جاتا تھا کہ میں کمر تک نہیں جھکا پاتی تھی۔ جو میرے شکم میں رہ کر مجھے بتوں کے سامنے نہ جھکنے دیتا ہو، وہ بھلا خود کسی بت کے سامنے کیسے جھکنے والا ہے؟ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں، نبی کے تمام صحابہ میں 2 صحابی ایسے ہیں جو میرے آقا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ ایک صدیق اکبر ہیں اور دوسرا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم۔ جب صدیق اکبر نے یہ بتایا تو عمر فاروق اعظم نے اعتراض کیا، آبجیکشن کیا۔ جانتے ہو کیا کہا؟ عمر فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی ابو بکر کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد 4 سال کے بچپنے کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچپن کی بات کس کو یاد رہتی ہے؟ بتائیے، ان کا اعتراض صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ ہمیں اور آپ کو کیا 4 سال کے بچپنے کی بات یاد ہے؟ یہاں کوئی 10-12 سال کا بچہ بیٹھا ہو، اس سے بھی پوچھا جائے کہ جب تم 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، 4 سال کے تھے، 5 سال کے تھے، تو کوئی بات یاد ہے تمہیں؟ کیا بتائیے جواب دے سکتا ہے وہ؟ نہیں دے سکتا۔ تو جس کے سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، 4 سال کے بچپنے کی بات بتا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ عمر فاروق اعظم کا اعتراض کریکٹ تھا۔ عرض کرتے، آقا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے سوال کیا تھا، اس سے پہلے کہ صدیق اکبر کوئی جواب دیتے، نبی کی محفل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، جبرائیل اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ابو بکر نے جو کہا ہے اس پر عمر نے اعتراض کیا ہے، اللہ نے ابو بکر کی تصدیق کے لیے مجھ کو بھیجا ہے۔ ابو بکر سچ کہتے ہیں، ابو بکر سچ کہتے ہیں، ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ جبرائیل نے 3 مرتبہ یہ بات کہی ہے۔ اب جانتے ہو، یہاں ایک بات بتا دوں، ایک ہوتا ہے صادق اور دوسرا ہوتا ہے صدیق۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ صادق اور صدیق کیا دونوں ایک ہی ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، جو سچ بولنے والا ہو۔ نبی کے سارے صحابہ صادق ہیں، بتائیے ہے نا؟ سارے صحابہ صادق ہیں، لیکن کسی صحابی کے نام کے ساتھ صادق نہیں لگا ہے۔ صدیق اکبر صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں۔ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ واقعہ جیسے ہوا اس واقعے کو ہو بہو ویسے بیان کرنے والا صادق کہلاتا ہے، سچا ہے، نہ گھٹایا نہ بڑھایا، واقعہ جیسا تھا ایگزیکٹ بتایا، اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق۔ واقعے کو ہو بہو جو بیان کر دے وہ صادق ہوتا ہے، اور کہا گیا صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو وہ بیان کر دے اللہ واقعے کو ویسا بنا دیتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق واقعہ مولڈ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور سارے صحابہ میں اللہ نے صدیق کا شرف صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں، اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔